जी ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहाब करनी है। I-95 टेलीविज़न वाशिंगटन स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यहाँ पर इतवार का दिन है, सुबह का वक्त है। पाकिस्तान में शाम के 7 या 8 बजे होंगे। आज से कुछ 2 हफ्ते पहले मैंने एक मेहमान को अपने साथ लिया था पाकिस्तान से। मैं अभी उनका तारुफ कराता हूँ, और एक हवाला मैंने दिया था कि जो साउथ एशिया का जो खिता है वो मजहब के नाम पे प्रॉक्सी वॉर में जा सकता है। और इत्तेफाक की बात है कि कल कराची में जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें कवर नहीं कवरेज, वहां पर हजारों की तादाद में लोग निकले हैं, और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब उसको लीड कर रहे थे, और वहां नारे लग रहे थे शियाओं के खिलाफ कि शियाओं को काफिर कहना चाहिए। तो वो उस हवाले से मैंने फिर अता बुखारी साहब को इनवाइट किया है पाकिस्तान से। 2 हफ्ते पहले भी उन्होंने दीन को समझाया था हमारे तवस्सुस से I-95 के। अता बुखारी साहब, वेलकम टू अवर स्टूडियो। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या जी हाल है, बस। कैसे हैं सर आप? बस अब अल्लाह का शुक्र है। तो अब आप बताइए कि जो मैंने कहा था कि क्योंकि जहालत है उस साउथ एशिया में, और मजहब को और दीन को हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये चाहे वो 1400 साल पहले का हो या आज का वो खिता हो, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जहालत है। हम मजहब को, कल्चर को मिक्सअप कर देते हैं मिंबर से जो बताया जाता है, और दीन को नहीं समझते। तो जरा सा आप क्या कहेंगे, आपके नजदीक दीन और मजहब का फर्क बताइए। देखिए, जो अद्दीन है, जिसको कुरान ने अद्दीन कहा है, उसके जितने भी असूल और ज़ाब्ते हैं वो अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान कर दिए हैं, और वो यूनिवर्सल हैं। यानी वो किसी रंग, नस्ल, ज़बान, मजहब या कोई भी खित्ते के रहने वाले या किसी भी दौर के रहने वाली कोई भी कौम, ये उस तक महदूद नहीं है। यूनिवर्सल हैं, फॉर एवर हैं, और हर एक नेशन के लिए हैं। वैसे तो कुरान वैसे भी पूरी इंसानियत को एक उम्मत बनाना चाहता है। तो अब ये होता है कि दीन क्या होता है कि वो ज़ाब्ते जो अल्लाह ने इंसानों की बेहतरी के लिए अपने कुरान के अंदर दिए हैं, वो सिर्फ कुरान के अंदर हैं। कुरान से बाहर किसी भी रिलीजन की मुकद्दस तरीन किताब में नहीं है। अच्छा, उसकी एक खासियत ये है कि वो जो ज़ाब्ते हैं या वैल्यूज हैं, वो उसमें अल्लाह का अपना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो असमद है, अल गनी है। तो उसको तो इनका कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम अल्लाह की क्रिएशन है। अल्लाह हमारा क्रिएटर है, तो उसने हमें पैदा किया है, तो उसने हमें मैनुअल भी दे दिया कि हम किन ज़ाब्तों के तहत अपनी जिंदगी गुजारें तो हमारी जिंदगी कामयाब हो सकती है। वो ज़ाब्ते उसने अपने कुरान के अंदर दे दिए हुए हैं। अच्छा, तो इसमें ये चीज आ गई कि उसमें अल्लाह का अपना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसको तो फायदा नहीं चाहिए। उसने तो हमें पैदा किया, साथ वो मैनुअल भी दे दिया। अब इसके मुकाबले में मजहब आ जाता है। मजहब में क्या होता है कि मजहब के अंदर हर रिलीजन के जो मजहबी पेशवा होते हैं, वो अपने मफाद के लिए कुछ मजहबी अकायद वजह करते हैं, अपने मफाद के लिए। वहां पर हमने ये देखा था कि अल्लाह असमद है, अलगनी है, उसको कोई मफाद नहीं चाहिए। उसने जो कुछ भी असूल ज़ाब्ते दिए वो सिर्फ इंसानों के लिए, इंसानों की बेहतरी के लिए दिए। तो यहाँ पर मामला बिल्कुल उलट हो जाता है कि ये जो मजहबी जो अकायद होते हैं या उनकी जो फिकें होती हैं या उनकी जो शरीयतें होती हैं, वो मजहबी पेशवाओं ने, हर मसलक के मजहबी पेशवाओं ने खुद बनाई होती हैं। और वो क्यों बनाते हैं? अपने मफाद के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए। तो उसमें होता यह है कि ज्यादातर मफाद तो खुद उनका अपना होता है, थोड़ा बहुत मफाद उनके फॉलोअर्स का होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। लेकिन वो अकीदत के नाम के ऊपर लेकर आते हैं। अकीदत उनको शख्सियत परस्ती में मुब्तला करके, रिवायत परस्ती में मुब्तला करके अकीदत की रूह से लेके आते हैं, जहां पर अक्लो फिक्र का दरवाजा बंद हो जाता है। सोचने समझने की सलाहियत जो है उसको वो यूं कह दे कि दबा देते हैं, जज्बात गालिब आ जाते हैं। उधर क्या होता है, जो अदीन के अंदर जो असूल और ज़ाब्ते होते हैं, वो तो सारे के सारे अक्लो फिक्र की रूह से होते हैं। उनके अंदर अकायद नहीं होते, शख्सियत परस्ती नहीं होती, रिवायत परस्ती नहीं होती। उनके अंदर असूल और ज़ाब्ते होते हैं, और उनके साथ अक्लो फिक्र को दावत दी जाती है कि इंसान जो है, अल्लाह ताला ने जो इंसानों को
عقلی صلاحیت دی ہے اور ان کے اندر جو پوٹینشیل رکھا ہوا ہے اس کو اپنے پوٹینشیل کو سمجھے، جو گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہیں ان کی نشو و نما کریں، وہ اصول اور ضابطے جو اللہ نے اپنے قرآن کی دیے ہیں ان کے مطابق. تو جب اپنی صلاحیتوں کو ان کے مطابق استعمال کریں گے، اپنی صلاحیتوں کو ان کی ڈیولپمنٹ کریں گے، یعنی ہیومن ڈیولپمنٹ کریں گے، تو اس سے سوسائٹی جو ہے وہ پیسفل ہوگی، پروگریسو مائنڈ سیٹ کی حامل ہوگی. اور ادھر مذہب میں اصول اور ضابطے نہیں ہوتے، عقائد ہوتے ہیں جو بالکل بلائنڈ ہوتے ہیں، اس میں شخصیت پرستی، روایت پرستی ہوتی ہے. تو یہ بنیادی ڈفرنس ہے، جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم کسی بھی چیز کی جو حقیقت ہے دین کی وہ سمجھنے کے قابل نہیں ہو سکیں گے. تو یہ مین ڈفرنس ہے جو میں نے بتایا دین میں اور ریلیجن میں. وہ کوئی بھی ریلیجن، وہ یہ سو کارڈ مسلم ریلیجن بھی کیوں نہ ہو، یعنی یہ جو ہم مسلم ریلیجن جس کو اسلامک ریلیجن بول رہے ہیں، یہ سو کارڈ اسلامک ریلیجن ہے، اس کی بیس قرآن کے اوپر نہیں ہے. اور اگر اس کی بیس قرآن کے اوپر نہیں ہے تو یہ ایک اجمی اسلام ہے، لوگوں کے اپنے اپنے بنائے ہوئے اسلام، اہل سنت کا اپنا بنایا ہوا اسلام اور اہل تشیع کا اپنا بنایا ہوا اسلام. لیکن وہ جو قرآن جس کو اللہ نے سٹینڈرڈ قرار دیا ہے یہ اس کے مطابق نہیں ہے. تو جب یہ اس کے مطابق نہیں ہے تو یہ ریلیجن ہے، یہ فرقے ہیں، یہ سیکٹس ہیں. اور پھر چونکہ ان کے مفاد ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، اس لیے پھر وہ ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے ہیں، مطالبہ بھی کریں گے اسٹیٹ سے، جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ وہ جو کراچی کا جو واقعہ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ شیعوں کو کافر قرار دے دیا جائے. دیکھیے اب پاکستان کے اندر اکثریت اہل سنت کی ہے، وہ ان کے عقائد جو ہیں وہ اہل تشیعوں کی ہیں. تو کل کو اگر اہل تشیع اکثریت میں ہوں یا ایران میں جیسے اکثریت میں ہیں، وہاں پر وہ ایجیٹیشن چلا دیں گے کہ یہاں پر جو مسلم ہیں ان کو کافر قرار دیا جائے. تو دیکھیے اس طرح دنیا جہنم بن سکتی ہے، بن رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے کافی حد تک، اور اس میں سب سے زیادہ مسلم ممالک اس کی لپیٹ میں ہیں. تو یہ چیز مسلم ممالک کے پاس پیٹرو ڈالر آیا، گیس جس کو کہتے ہیں ڈالر کا، پچھلے 45-50 سال میں وہ اسٹرینتھ آئی. اس کے بعد کلچرل، جیسے آپ نے عجمی اور عرب کا، اور اس میں آپ دیکھیے، میں کہوں گا مختصراً پھر واپس آتا ہوں کہ بنگلہ دیش کا مسلمان ہے وہ تنکے کی ٹوپی پہن کے کہتا ہے یہ اسلام ہے. ہندوستان کا وہ ایک عجیب سا دسترخوان لپیٹ کے کہتے ہیں یہ مسلمان ہے. پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ شلوار، پہلے تو پاجامہ پہنتے تھے، بھٹو صاحب نے شلوار قمیض انٹروڈیوس کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ بھئی لمبا کرتا اور مختصر سا چھوٹی سی شلوار پہن کے یہ اسلام. تو کلچر غالب آ گیا ایک چیز. اور پیچھے چلے جائیے 1400 سال پہلے جو شیعہ سنی کے فیک بنے، وہ بھی ایک اقتدار کی اور پاور کی جنگ تھی، اس سے قرآن کا یا دین کا کوئی تعلق نہیں تھا. وہ حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان جو چل رہا تھا وہ آج تک ہم 1400 سال ہو گئے بھگت رہے. اچھا یا برا وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. تو ہمیں عطا بخاری صاحب، آپ کا جو پریچنگ ہوتی ہے، آپ کا جو لیکچرز ہوتے ہیں، وہ بیسک چیز کو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ بھئی بیسک کیا ہے، گو بیک ٹو بیسک. وہ ہے دین اور وہ ہے ہمارا مینول جو ابھی کہا. تو کیا فرمائیں گے اس جہنم کی جو دنیا، خاص کر اسلامک ورلڈ ہے، اس کو ریورس کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے؟ اس کے لیے جو سب سے بنیادی جو چیز ہے، دیکھیں میں تو اپنے ویڈیوز میں روٹس کی بات کرتا ہوں کہ جڑوں کو پکڑا جائے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں وہ ٹروتھ سے کام نہیں لیتے. جب آپ حق کے اوپر نہیں ہوگے، حق سے کام نہیں لیں گے، اور الحق جو ہے وہ صرف ایبسلیوٹلی قرآن ہے. جب آپ قرآن کی روح سے بات نہیں کریں گے، مذہبی کتابوں کی روح سے بات کریں گے جو ہر مذہب کے پیشواؤں نے اپنے مفاد کے لیے لکھی ہیں، تو پھر کوئی حل نہیں نکلے گا. جیسے ابھی آپ نے جنگ جمل کا ذکر کیا، دیکھیں جنگ جمل جنہوں نے لکھی ہے وہ اس واقعے کے 300 سال کے بعد لکھی، پرشیا میں لکھی. تو وہ اسلام کے دشمن بھی تھے، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے پرشیا کو فتح کیا تھا، عثمان رضی اللہ عنہ نے ٹوٹل پرشیا کو فتح کر لیا تھا، تو وہ تو ان کے دشمن تھے. تو انہوں نے 300، یہ جو جنگ جمل، یہ جو بھی واقعات ہیں کربلا، یہ تو انہوں نے 300 سال کے بعد لکھے. کوئی آئی وٹنس نہیں تھا ان کو دیکھنے والا، تو انہوں نے جیسے چاہا لکھ دیا. تو ان کی تو کوئی ثبوت بھی نہیں ہے کہ یہ واقعات کیا واقعی ایسے ہوئے تھے. تو اس میں جو بنیادی چیز کرنے والی ہے کہ یہ چیز لڑا کون رہی ہے، ان کو ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے کس چیز کی وجہ سے وہ لگا رہے ہیں. وہ بیسک جو چیز ہے وہ ہے جو فرقہ واریت کی جڑ ہے، وہ اسلامک ہسٹری ہے.
اس کو آپ یوں کہہ لیں سو کالڈ اسلامک ہسٹری، جو چند واقعات کے گرد گھوم رہی ہے. فار ایگزامپل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا جو واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ خلافت کا حق علی رضی اللہ عنہ کا تھا اور انہوں نے صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ نے چھین لیا. اب آپ کی ساری ہسٹری اس کے اوپر بیس کر رہی ہے. اب اس کے اوپر شیعہ سنی لڑائی ہو رہی اس طرح آگے آگے کہ یہ جو کربلا کا جو واقعہ ہے، اس سے پیچھے جمل صفین جتنے بھی اس طرح کے جو واقعات ہیں، یہ اس کا بیس ہسٹری ہے جو بالکل بیس لیس ہے. اگر آپ اس کی دیکھیں عدالت کے اندر کوئی کیس ہو، کوئی شخص گواہی دینے جائے تو عدالت اگر پوچھے کہ یہ جو تم انسیڈنٹ یا واقعہ بیان کر رہے ہو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اب وہ بندہ کہے کہ میں نے نہیں دیکھا تھا، میں نے کسی سے سنا تھا، اور وہ جس سے سنا تھا وہ بھی موجود نہیں ہو، اور اس نے جس سے سنا تھا وہ کہے گی وہ بھی مر گیا، وہ بھی موجود نہیں ہے، اور عدالت دیکھے کہ انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، سننے سنانے والا ان کا کنیکشن بھی نہیں جڑ رہا، تو کیا عدالت اس کی گواہی کو مان لے گی؟ کبھی بھی نہیں مانے گی. تو یہ ہسٹری دیکھیں ایک ویکنس ہوتی ہے. ایک راوی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ یوں ہوا، بھئی اس کے پاس پروف کیا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہسٹری ہمارے سلیبس کے اندر پڑھائی جا رہی ہے اس کے اندر جتنا بھی میٹیریل ہے وہ سارا کا سارا اینٹی قرآن ہے، اینٹی اسلام ہے، لیکن اس کو اسلام کی شیپ دے کر سلیبس میں پڑھایا جا رہا ہے. جب تک اس ہسٹری کو ختم نہیں کیا جاتا اور اس کی جگہ پر قرآن کو جو صحیح جو اس کی انٹرپریٹیشن ہے وہ داخل نہیں کی جاتی، اس وقت تک نہ تو یہ جہاد کا کانسیپٹ صحیح ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر مسلمان بدنام ہو رہے ہیں، دہشت گرد مشہور ہو رہے ہیں، اور نہ ہی ان کے جو فرقہ وارانہ اختلافات ہیں نہ ہی وہ ختم ہو سکتے ہیں. تو ہسٹری بیس ہے جو ایک سر خود بیس لیس ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بالکل ہوا میں ہے، اور وہ پڑھائی جا رہی ہے قرآن سے زیادہ قابل اہمیت بتا کر. تو اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، سلیبس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ کی جو دلیل ہے کہ جی گو بیک ٹو بیسک کا مطلب ہے ہمیں قرآن فہمی کی طرف جانا چاہیے جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے. لیکن میرا آپ کو سوال یہ ہے بخاری صاحب کہ بہت سے لوگوں نے اجتہاد کیا، بہت سے لوگوں نے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، تفسیریں لکھی ہیں، مختلف لینگویجز میں ہیں، ان تفسیر کو جو لوگ فالو کرتے ہیں وہاں پر پھر ڈویژن شروع ہو جاتا ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ انا انزلناہ القرآن لعلکم تعقلون، قرآن عربین لعلکم تعقلون. یہ الفاظ غور سے سن لیں، میں یہ قرآن کو پیش کر رہا ہوں کہ قرآن عربین لعلکم تعقلون. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے عربی زبان کے اندر ہے. کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لے سکو. دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو عربی زبان کی روح سے سمجھا جائے گا. ایگری؟ اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ جب جی وہ جس کا یہ قرآن ہے، جس کی یہ بک ہے، وہ بتا رہا ہے کہ اس کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے، وہ دو چیزیں یہاں پہ بتا رہا ہے. قرآن عربین لعلکم تعقلون، ایک تو عربی زبان ہے اور دوسری عقل ہے. تو عقل و فکر کی روح سے، عربی زبان کی روح سے ہم اس قرآن کو سمجھیں گے. اب ہمارے پاس قرآن کی جتنی بھی انٹرپریٹیشن ہے وہ اہل سنت سیکشن کی ہوں یا اہل تشیع سیکشن کی ہوں، وہ ساری کی ساری روایات کی روح سے ہیں، ساری کی ساری روایات کی روح سے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس کی ایک دلیل دیتا ہوں. یہ دیکھیں قرآن کریم کے اندر آتا ہے، بڑی مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس کے اندر آتا ہے کہ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، صبح سے لے کے شام تک یہ جو اقم الصلاۃ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، تو وہ یہ کہتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک صلاۃ کا دورانیہ ہے، اس میں خوب محنت کرو. جو بھی حکومت کی ذمہ داریاں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، اداروں کی جو ذمہ داریاں وہ اپنی اداروں کی ذمہ داریاں پوری کریں، لوگوں کی گھریلو ذمہ داریاں ہیں، معاشرتی ذمہ داریاں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. تو وہ یہ کہتا ہے پورا دن ہمیں تمہارے لیے اس لیے بنایا ہے کہ تم اپنے فرائض کو، اپنی ڈیوٹیز کو، اپنی رسپانسبلٹی کو پے کرو، ان کو پرفارم کرو. تو پورا دن قرآن بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر وہ کہتا ہے ایک سیکنڈ میں آپ کو، نو ڈس ریسپیکٹ، سلاد کے اوپر ہے تو سلاد کا مطلب میں ایک عام فہم تو لوں گا بھائی 5 وقت میں نے اوپر نیچے پیٹی کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، تو یہ مقصد نہیں ہے قرآن کا، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟
نہیں دیکھیے وہ نماز پڑھتے ہیں پڑھیں، ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں، میں قرآن کی روح سے بتا رہا ہوں کہ قرآن خود بتا رہا ہے کہ صلاۃ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، فرام ڈان ٹو ڈسک۔ وہ کہتا ہے یہ ڈیوریشن ہے، اس کے اندر اپنی رسپانسبلٹی پوری کریں، اور یہ جو رسپانسبلٹی قرآن اس کو صلاۃ بول رہا ہے۔ اس میں حکومت کے جو ایگزیکٹو ہیں، اس کی جو ایگزیکٹو باڈی ہے، وہ جو حکومت کی کیبنٹ ہے جو کام کر رہی ہے ملک کی رفاہ کے لیے، ویلفیئر کے لیے، تو وہ سارا صلاۃ کے اندر آ جائے گا۔ جو ادارے کام کر رہے ہیں وہ صلاۃ کے اندر آ جائیں گے۔ جو لوگ اپنے گھریلو ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، بچوں کے لیے رزق کما رہے ہیں، وہ صلاۃ کے اندر آ جائے گا۔ میرے تو نزدیک لوگ تو نہیں، میرے نزدیک تو صلاۃ وہ ہے کہ میں نے اپنے پیشانی پہ سجدے کر کر کے چاند تارا بنانا ہے، چاہے میری بہو بیٹیاں جو ہیں وہ کہیں گھوم رہی ہوں محلے میں، تو میرے نزدیک تو یہ معنی نکلتے ہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم پہلے وہ چیز کر لیں جو سوال تھا کہ یہ انٹرپریٹیشن کیسے چینج ہوئی۔ یہ صلاۃ کے اوپر ہم پھر بعد میں اس کے اوپر علیحدہ ویڈیو کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ بڑی بالکل ڈیپتھ میں جانا پڑے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ترجمے کیسے چینج ہوئے۔ اب انہوں نے صلاۃ کو بنایا 5 وقت کی نماز، ٹھیک ہے، اور اس میں کیا کیا کہ اس میں یہ کہ قرآن الفجر۔ اب یہ دیکھیں وہاں پر قرآن الفجر ہے، آپ کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کا نیچے ترجمہ کیا پڑا ہے نماز فجر۔ دیکھیے قرآن واضح کر رہا ہے کہ قرآن الفجر۔ اب قرآن الفجر وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے یہ بڑا پیسفل ٹائم ہوتا ہے، بڑا پرسکون ہوتا ہے، کوئی شور نہیں ہوتا، آدمی فریش اٹھتا ہے۔ تو جب آپ قرآن کو سٹڈی کریں گے فوراً سمجھ جائیں گے۔ وہ ایک ٹائمنگ بتا رہا ہے جو بڑی سوٹیبل ٹائمنگ ہے قرآن کو، اس کی تھیم کو سمجھنے کے لیے وہ ٹائمنگ کی بات کر رہا ہے۔ انہوں نے وہاں پر قرآن الفجر کا ترجمہ کر دیا نماز فجر، ٹھیک ہے، بالکل سریگن ٹیمپرنگ۔ اور اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، اس کے اندر آ رہا ہے انما الصدقات، تو نیچے ترجمہ صدقات کا ترجمہ ہوا پڑا ہے زکات۔ تو جو جہاں پر صدقات کے 8 مصارف آگے قرآن بیان کر رہا ہے سورہ توبہ میں، وہ انہوں نے زکات کے مصارف بنا دیے، اور صدقات وہ کالے بکرے کا وہ سری ہو گئی، وہ صدقات ہو گیا۔ یعنی اس طرح سے انہوں نے قرآن کی انٹرپریٹیشن بدلی، جو واضح عربک ورڈ ہے اس کے نیچے صدقات کو زکات بنا دیا۔ نماز وہ جو صلاۃ وہ جو قرآن الفجر تھا اس کو انہوں نے نماز فجر بنا دیا۔ اب قرآن نماز تو نہیں ہے۔ تو میرا یہ 2 ایگزامپل سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ بتانا کہ اس طرح سے قرآن کی جو تراجم ہیں، ان کی جو تفسیریں ہیں وہ بدلی گئی۔ اس طرح سے کس کی روح سے؟ روایات کی روح سے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے بخاری صاحب۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ نے پہلے جو کہا تھا کہ جی قرآن کو، اور کیونکہ عربی میں ہے تو ہمیں لغوی اور مانوی طور پہ جب تک ہم نہیں سمجھیں گے کہ کچھ کا کچھ انٹرپریٹیشن ہو رہا ہے، اور اس میں روایات ہیں اور اس میں مفادات بھی ہیں، ساتھ میں سلطنتوں کے مفادات ہیں، بادشاہوں کے مفادات ہیں، پچھلے 1400 سال میں خلیفاؤں کی جنگ ہے، تو یہ سب چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں، اور اس میں جو بیسک میسج تھا قرآن کا یا اللہ تعالیٰ کا وہ پولوٹ کر دیا گیا، جی پولرائز ہو گیا۔ بالکل، تو آج جو یہ جہنم کی طرف پورا اسلامک ورلڈ جا رہا ہے، اس کی یہی وجہ ہے۔ تو بالکل اب یہی وجہ ہے۔ تو اب اس کا حل کیا ہے بخاری صاحب؟ اب کیونکہ تعداد تو تقریباً 1/3 پاپولیشن مسلمانوں کی جو جاہل ہے، اس خطے میں میجورٹی جو 80% جو مسلمان ہیں وہ نان عربک، وہ عربی نہیں سمجھتے، اور وہ بالکل ممبر سے جو اس کو بتایا جاتا ہے مختلف ممبروں سے مختلف شکلوں میں، شیپس اینڈ فارم میں، وہ میسج لیتا ہے اور وہ اسٹریٹس کے اوپر آ کے پریکٹس کرتا ہے۔ تو حل کیا ہے اس کا بخاری صاحب؟ دیکھیں، پاکستان میں یا کسی بھی کنٹری کے اندر آپ یہ دیکھیں، چیزوں کو کوالٹی میں لانے کے لیے بڑے سارے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل کسی بھی ملک میں کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ عطائی ڈاکٹر بن جائے، کہ وہ ڈاکٹر نہ ہو، کوالیفائڈ ڈاکٹر، اور وہ کوئی میڈیکل پریکٹس شروع کر دے، تو جب حکومت کو پتہ چلتا ہے تو اس کو بند کر دیتی ہے۔ لیکن پہلی چیز جو میں نے بتائی وہ بتائی سلیبس۔ سلیبس بنیادی چیز ہے۔ جب تک آپ سلیبس کو قرآن کی روح سے مرتب نہیں کرتے، اس وقت تک اس کا حل نہیں نکلے گا۔ اور اگلا سٹیپ وہ ہے پریکٹس کا۔ وہ کیا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، جس کا دل کرتا ہے وہ مولوی صاحب بن کر بیٹھ جاتا ہے، لوگوں سے وہ ڈونیشن لیتا ہے، اپنی جیب سے 1 روپیہ نہیں لگاتا۔ وہ کیا کرتا ہے، ایک مسجد بناتا ہے محلے میں، گلی میں، اور وہ بنا کے اس میں سپیکر لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب دیکھیں جو لوگ ہیں، میں یہ کہتا ہوں چلے جاہلوں کو چھوڑ دیں، میں کہتا ہوں وکیل ہیں،
کاروباری لوگ ہیں، دکاندار پیشہ لوگ ہیں، ان کو نہیں پتا کہ قرآن کے یہ ورڈ کیا ہے، ان کی کیا میننگ ہے۔ انہوں نے جمعے میں جا کے اس کی تقریر سننی، اس کے اندر انہوں نے جو بریلوی ہے دیوبندیوں کے خلاف جو بول رہا ہوتا ہے، دیوبندی بریلویوں کے خلاف بول رہا ہوتا ہے، شیعہ جو ہوتا ہے وہ صحابہ کرام کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، اس طرح ہے نا ان کی آپس میں۔ تو وہ جو کچھ اس سے جو اس کی وابستگی ہوتی ہے، اٹیچمنٹ ہوتی ہے جس فرقے کی، وہ اس فرقے کی مسجد کے پاس جاتا ہے، اس کے امام کے پاس جاتا ہے، اس کے مذہبی پیشوا کے پاس جاتا ہے، جو سن کر آتا ہے اسی کو وہ دین سمجھ لیتا ہے، اسی کو وہ حق سمجھ لیتا ہے، تو اسی کو وہ اسلام سمجھ لیتا ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں تو یہ صورتحال ہے کہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں ہم مسلم ہیں، اور کسی کو پتہ نہیں اسلام ہے کیا، اور وہ کیسے اسلام مسلم ہے۔ دیکھیں دیوبندی کے گھر میں جو بچہ پیدا ہو گیا، اس نے اپنے ماں باپ کو دیوبندی دیکھا، وہ دیوبندی بن گیا، تو اس سے پوچھیں گے وہ بھی مسلمان ہے۔ اچھا اس کے مقابلے میں جو بریلوی کے گھر میں پیدا ہو گیا، تو اس سے پوچھیں گے وہ بھی بریلوی ہے، وہ کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن وہ اپنے مذہبی پیشواؤں کے مفاد کی وجہ سے ان کو اتنا برین واش کر دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دیوبندی کافر ہے، اور دیوبندی کہتا ہے کہ جو بریلوی ہے وہ کافر ہے۔ تو ایک چیز انہوں نے مذہبی رسومات خود کریٹ کی، تھوڑا تھوڑا ڈیفرنس ڈالا، اور وہ سارے کر رہے ہیں، لیکن وہ جو تھوڑا تھوڑا ڈیفرنس ہے وہ ان کے فرقوں کی پہچان ہے۔ جیسے ابھی آپ نے بتایا ٹوپی، رومال، وہ جو سبز جو اس کا کلر ہے وہ، اور نہیں، آگے بلیک کلر ہے، یہ ان کی سفید سفید کپڑے پہن کے ہمارے بہت سے سو کالڈ مذہبی لیڈر گھومتے رہتے ہیں، یہاں بھی ہم امریکہ میں ہیں، گھومتے رہتے ہیں عطر لگا کے کہ جی وہ اسلام کے پیشوا ہو گئے۔ اور ایک میں انگریزی کی ٹرم ہے کچھ عرصے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ ایک اور چیز ہے اس پہ عطا بخاری صاحب، جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں پچھلے 2 ہفتے بھی ہمارے پاس بہت فیڈ بیک آئی ہے، اور لوگوں نے آپ کے پلین اور سمپل میسج کو بہت لائک کیا، تو اسی لیے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی، تھینک یو ویری مچ، کہ آپ ہم ہر سنڈے کو خواتین و حضرات اسی وقت جو ہے یہ پروگرام کریں گے ہر اتوار کو عطا بخاری صاحب کے ساتھ، اور قرآن کی جو بیسک نالج ہے اس کو سنیں گے عطا بخاری صاحب سے۔ لیکن میں جواب یہ دے رہا ہوں کہ ایک ٹرم ہے عطا بخاری صاحب کے ایروگینس آف پائسنس، کہ جی میں نیکوکار ہوں، وہ ایروگینس بھی لاتی ہے۔ کیا قرآن میں یا اللہ کے میسج میں کوئی ایسی چیز ہے؟ دیکھیے پہلے آپ نیکی کو ڈیفائن کر لیں کہ نیکی ہوتی کیا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، فار ایگزامپل ایک ہندو ہے، وہ گائے کا گوشت نہیں کھا رہا، اس کو نیکی سمجھ رہا ہے۔ ایک مسلمان ہے، وہ گائے کا گوشت کھا رہا ہے، وہ ہندو جو ہے اس کے سامنے اگر کوئی گائے کا گوشت کھائے تو وہ اس سے کراہت کرے گا، ہو سکتا ہے اس کو مار دے، اس کے لیے یہ نیکی ہے کہ وہ گائے کا گوشت نہیں کھا رہا، ایک ہندو۔ اور ایک مسلمان ہے، وہ گائے کے گوشت کو کھانا ثواب سمجھتا ہے، نیکی سمجھتا ہے، اور وہ اگر بہت زیادہ ریجڈ ہے تو کسی ہندو کو اس کے سامنے دکھا کے اس کو کھائے گا کہ میں یہ ثواب کا کام کر رہا ہوں، دیکھو میں نے تمہارے وہ جو گائے جو ہے جو گاڈ ہے اس کو کھا رہا ہوں، تو وہ اس کو بڑی تسکین مل رہی ہوتی ہے۔ ہندو کو نہ کھا کر تسکین مل رہی ہے، اس کی وہ سیٹسفیکشن ہو رہی ہے، اور مسلمان کو گائے کھا کر سیٹسفیکشن ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں یہ جو نیکی کا تصور ہے ہم نے بنایا ہے، یہ میں نے ایگزامپل اس لیے آپ کو بڑی محسوس ایگزامپل دی ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جن چیزوں کو ہم نے اپنے جذبات کی روح سے کچھ نیکیاں بنایا ہوا ہے، تو دیکھیں وہ اللہ کے قرآن کی روح سے وہ نیکی نہیں ہے۔ دیکھیں ایبسولوٹ ٹروتھ کیا ہے، اس کا فیصلہ قرآن کرے گا، ایبسولوٹ رانگ کیا ہے اس کا فیصلہ بھی قرآن کرے گا۔ تو جس چیز کو قرآن ریکگنائز کرتا ہے وہ نیکی ہوگی، وہ خیر ہوگا۔ قرآن میں تو نیکی کا لفظ ہی نہیں ہے، وہ تو خیر کا لفظ لے کر آتا ہے۔ دیکھیے خیر ایک بڑا جامع لفظ ہے، میں اگین کہوں گا قرآن کریم کے کسی بھی ورڈ کو دنیا کی کسی بھی زبان میں آپ ترجمہ نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے علم اور اپنے وہ جو جس زمانے میں یہ جو علم پہنچ چکا ہے اس کی روح سے اپنی عقل و فکر کو استعمال کر کے اس کے مفہوم کو سمجھا سکتے ہیں، اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ دیکھیں خیر میں نے ایک لفظ بولا ہے، خیر کیا ہوتی ہے؟ خیر وہ ہوتی ہے وہ اچھائی کے کام جن کو کرنے سے انسان کے اندر قوت آ جائے، اختیار آ جائے، اس کا مادہ اس کے اندر اختیار ہے۔ یعنی خیر وہ ہوتی ہے، وہ تعمیری کام ہوتے ہیں، وہ کنسٹرکٹیو کام جن کو جب آپ کرتے ہیں تو وہ کرنے والے لوگ یا وہ کرنے والا معاشرہ ان کے اندر اس خیر کے کام کرنے سے اختیار پیدا ہو جاتا ہے، اختیار آ جاتا ہے،
ان کے پاس پاور آ جاتی ہے. اب یہ دیکھیں جن کو یہ نیکی کے کام سمجھ رہے ہیں مذہب کی روح سے، مجھے یہ بتائیں ان کے پاس اختیار آ رہا ہے یا یہ ویک ہو رہے ہیں؟ یہ ویک ہو رہے ہیں، یہ ڈکلائن ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ نیکی کے کام نہیں ہے. اگر آپ ویک ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے مذہب کا نیکی کا تصور اپنایا ہوا ہے. قرآن کی روح سے جو ریکگنائز، جن کو قرآن بہتر کام کہتا ہے، اگر آپ وہ کریں گے تو پھر آپ کے جو نفس ہے یہ ڈیولپ ہوگا، اور آپ کے ہاں کیا ہو جائے گا؟ اختیار آ جائے گا. آپ کو اختیار حاصل ہو جائے گا معاشرے کے اندر. آپ ڈومیننٹ ہو جائیں گے، آپ سپیریئر ہو جائیں گے. یہ خیر ہوتی ہے. بہت خوبصورت عطا بخاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ لائک آلویز. اور یہ اتنا بڑا ایک سمندر ہے، اور قرآن کو سمجھنا اور بیسک چیزوں کو سمجھنا، اور آپ جیسے سمپل جو اپنی لینگویج میں اور جو بتاتے ہیں لوگوں کو، تو بہت پذیرائی مل رہی ہے ہم نے. تو انشاءاللہ اس وعدے کے ساتھ کہ اگلے اتوار کو آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، قرآن کی روح سے، قرآن کو، مذہب اور دین کا فرق تو ہم نے سمجھ لیا، لیکن دین ہمیں کیا بتاتا ہے، زندگی کے بہت سے جو عوامل ہوتے ہیں اس کے اندر کیسے اس کو اپلائی کرنا ہے، اگلے اتوار کو آپ کے ساتھ پھر جوائن کریں گے. اس وقت اس تک میں اپنا خیال رکھیے گا. جی 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 سر پلیز. لاسٹ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، صرف ایک جملہ، کہ جی. ہم نے اس کے اندر وہ ان کا ایک ذکر کیا اس پروٹیسٹ کا جو ہوں. کراچی میں ہوا، کہ ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے کفر کے فتوے لگائے. میں اس پروگرام کے اینڈ میں ایک بڑا کلیئر کٹ میسج دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو، کسی بھی فرقہ کو، کسی بھی جماعت کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کو کافر کہیں. یہ اختیار کسی کے بھی پاس نہیں ہے. وہ کتنا بھی بڑا مذہبی پیشوا، کتنا بھی بڑا وہ مقدس وہ ہستی کیوں نہ ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو جہنمی کہنے کا، کافر کہنے کا اختیار نہیں دیا. لہذا میں یہ جتنے بھی ایک دوسرے کے اوپر کفر کے جو فتوے لگا رہے ہیں، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، اور میں اس کو بڑا ہی قابل مذمت سمجھتا ہوں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہمارے اندر برداشت ہونی چاہیے، ہمارے اندر وسعت ہونی چاہیے، کشادگی ہونی چاہیے. اگر کوئی چیز ہمیں نہیں بھی پسند تو ہمیں اس کے اوپر ٹالرنس کرنی چاہیے. چلیے، تو بخاری صاحب اس آخری اسٹیٹمنٹ جو آپ نے دیا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ میں ایک ہفتے کا ریسپیکٹ فلی آپ کو ٹاسک دے رہا ہوں جی ہوم ورک کرنے کے. وہ کیا ہے کہ ہمیں کسی کو اوپر لیبل نہیں لگا سکتے، کسی کو ہم واجب قاتل نہیں قرار دے سکتے. ایک بہت آسان چیز پاکستان میں ہو رہی ہے، بلاسفیمی. بلاسفیمی کے ساتھ ریاست مدینہ کا نام استعمال کرنا تو ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا یہودی کوشر ہے، وہ تو اس اوکے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے معاشرہ کیا بنا دیا. اس کے اوپر اگلے اتوار کو ایک ہفتے کا آپ کا اس پہ ریسرچ کیجئے، اس پہ بات ہوگی آپ سے انشاءاللہ. اس گفتگو کے انشاءاللہ. ساتھ آپ اپنا بہت خیال رکھیے. خواتین و حضرات، آپ i95 ٹی وی کو دیکھ سکتے ہیں روکو کے اوپر، جادو کے اوپر، موبائل ایپس ہیں، ہماری ویب سائٹ ہے www.i95.tv. سارے سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، ٹویٹر، انسٹاگرام، اس پہ ہم لوگ اویلیبل ہوتے ہیں. اور یہ پروگرام عطا بخاری صاحب کا نیکسٹ 7 دن تک مختلف پلیٹ فارم پہ اویلیبل ہوگا. اس الفاظ کے ساتھ شہاب کرنی کو i95 کی طرف سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے اتوار کو اسی وقت عطا بخاری صاحب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں. تھینک یو ویری مچ بخاری صاحب. السلام علیکم.